बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में ये बात बहुत वाज़ेह है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से ये बात चाहते थे कि मेरे बाद ज़िम्मेदारियाँ मुसलमानों की सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बकर ही निभाएं। आपने इनको मुंतखब क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब मैं गुफ्तगू के आखिर में दूंगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो बरह रास्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मुंतखब कर जाते, मामला बनता ही ना, कोई इख्तिलाफ़ ही ना होता, ना सहाबा में इख्तिलाफ़ होता। मैंने पीछे आपके सामने हदीसें रखी, सहाबा कराम में भी एक इख्तिलाफ़ हुआ, वो फिर बाद में इत्तेफाक की शक्ल में रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे बदल भी दिया, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मुंतखब क्यों नहीं किया? ये एक अहम सवाल है। उस मुंतखब न करने के बावजूद हुज़ूर कुछ इशारे ज़रूर दे गए कि जिनसे ये बात बहरहाल सहाबा के ज़हनों में, एक मेजॉरिटी के ज़हनों में बैठ गई कि हुज़ूर सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर अगर ज़िम्मेदारी निभाएं तो हुज़ूर की मंशा यही है। इसमें बराह रास्त तो एक चीज़ तो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज का हुक्म दिया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही मेरी गैर मौजूदगी में नमाज़ पढ़ाएं, और आका इस पर ज़ोर देते रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम, मैंने पिछली गुफ्तगू में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस आपके सामने रखी थी जिनमें यही मज़मून था। आज एक और हदीस आपको देता हूँ जिसे इमाम बुखारी ने, इब्न माजा ने, इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया, और तिरमिज़ी में इसका नंबर 3672 3672 है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख़ुद रिवायत करती हैं, आका ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो थोड़ा हुई कि हज़रत अबू बकर जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो रोने लग जाते थे। आका की उन्हें याद आती थी, मुसल्ले पर उन्हें हुज़ूर की मौजूदगी में खड़ा होना बहुत मुश्किल लगता था कि हुज़ूर बीमार हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की तरफ तवज्जो जाती, हुज़ूर रहमत कौनैन की न आने की वजह से उनके जो दिल में एक दुख होता, उस वजह से वो रोने लग जाते। तो हज़रत आयशा ने कहा, आका इन्ना अबा बकर इज़ा क़ाम मक़ामका लम युस्मि अन्नास मिनल बुका, उनके रोने की वजह से लोग कुछ सुन नहीं पाते। फ़अमुर उमरा फलयुसल्लि बिन्नास, बस आप हज़रत उमर को हुक्म दें ताकि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा यही हुक्म इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यही बात अर्ज़ की, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखते हुए आपने हज़रत हफ्सा को अपने साथ मिला लिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा से कहा कि हफ्सा, आप भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से यही बात कहें। सो उन्होंने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से यही बात कह दी कि आका, जब हज़रत अबू बकर आपकी जगह पर खड़े होते हैं तो रोने लग जाते हैं, और उनकी बुका की वजह से, रोने की वजह से लोगों को कोई आवाज़ नहीं आती। तो मालूम है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आका ने अपनी दोनों अज़वाज की बात नहीं मानी, बल्कि आका ने फरमाया, इन्ना कुन्ना लअंतुन्ना सवाहिबात यूसुफ़, तुम ज़नाने मिस्र जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ कर रही थी, तुम वैसा मामला कर रही हो, ऐसा न करो। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो, मेरी तरफ से हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। यानी हुज़ूर सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताकीद, घर में कोई एक दो लोग कहें, अगर इस बात में कोई नरमी होती तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मान लेते। आका हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मोहब्बत फरमाते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम कह देते, चले अबू बकर नहीं तो उमर नमाज़ पढ़ा ले, मगर नहीं, हुज़ूर सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नहीं माना। रहमत कौनैन, रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, और हुज़ूर चाहते थे कि मेरे बाद अबू बकर ही लोगों की इमामत करें। अब एक हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ। हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने पूछा, ये हदीस पाक मुत्तफ़क़ अलैह है, इमाम मुस्लिम ने इसको अपनी सही में हदीस नंबर 2386 के नंबर पर ये नकल हुई है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2386 नंबर। हज़रत जुबैर इब्न मुतम कहते हैं कि मेरे वालिद ने ये बात बयान की कि एक औरत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुई और आकर अर्ज़ करने लगी, कुछ सवाल किया उसने। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि अभी जाओ, दोबारा आना। वो कहने लगी कि अगर मैं दोबारा आऊँ या रसूल अल्लाह, अराअयता इन जितु फलम अजिद का, ए मेरे आका, अगर मैं दोबारा आऊँ और आप ना हों। इनके वालिद कहते हैं कि अन्नहा तानी अल मौत,
کہ اس کا معنی یہ تھا کہ اگر آپ پردہ فرما جائیں، وصال فرما جائیں اور میں آؤں اور آپ اس دنیا میں ظاہراً موجود نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اس کو پروو کیا اپنے عمل سے، اپنی محنت سے، اپنے مجاہدہ سے، اپنے عشق مصطفیٰ سے، ہر بات سے آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ اگر میرے آقا نے ان کو نمبر 1 پر رکھا اپنے بعد میں معاملات میں، نماز میں، عبادات میں، مسلمانوں کے معاملات میں، تو انہوں نے بھی خود کو ثابت کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 3675 ہے، 3675، متفق علیہ بھی ہے، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اس دن کافی مال تھا اور میں نے سوچا الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، کہ آج وہ دن ہے کہ اگر میں ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے سارا مال اکٹھا کیا، اس کا آدھا اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال فرمانے لگے، اے عمر یہ اتنا مال لے کر آ گئے ہو، ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی آقا مثلہ، آقا اسی جتنا اور چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، حضرت عمر جو اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، حضرت ابو بکر جب آئے تو جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا کا سارا لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ حتیٰ کہ روایات ہیں انہوں نے اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، کہیں کوئی کیل بھی لگا ہوا تھا تو نکال لیا کہ شاید حضور کے لشکر کو اس کیل کی بھی ضرورت پیش آ جائے، اپنے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر لے آئے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو آقا نے سوال فرمایا، اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمانے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آقا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں، باقی سب کچھ آ کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اس دن حضرت عمر کہنے لگے لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابو بکر کا اخلاص، ابو بکر کی محبت، ابو بکر کا عشق، ابو بکر کی قربانی، ابو بکر کی جانثاری، ابو بکر کی وفاداری، یہ ابو بکر کا ہی حصہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے رہتے، قربانی دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے آقا نے ایک بار ان کے لیے فرمایا تھا، یہ حدیث متفق علیہ ہے، میرے آقا فرمایا کرتے تھے ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابا بکر، اگر کسی نے اپنے مال اور اپنی صحبت سے میرے اوپر بہت زیادہ احسان کیا ہے نا، لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا میرے ساتھ تو وہ ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اتنی قربانیاں دیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ حضور نے پھر جب ہجرت کے لیے گئے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور حضرت ابو بکر کو سفر میں اپنے ساتھ لیا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر نکلے، اور جب گئے، یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک نے اس کو روایت کیا، امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2381 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، ویسے متفق علیہ ہے، امام بخاری کے پاس بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکر غار کا واقعہ خود بیان کرتے تھے، اور اس غار کے واقعے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک بار کہا لوگوں سے، نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا، کہ میں نے دیکھا کہ ان کے قدم بالکل یہ نیچے تھے غار میں تو وہ اونچے کھڑے تھے جیسے ہمارے سروں پر ان کے قدم ہیں، وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، اور ہم غار میں تھے، فَقُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے عرض کی ہے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لو ان احدہم نظر الی قدمیہ ابصرنا تحت قدمیہ، آقا اگر کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی نظر کر لی نا، اپنے پاؤں کو بھی دیکھا تو ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور یہ قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی بھی یہی بات کہتی ہے کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا،
اے ابو بکر حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ناظرین کرام یہاں یہ بات بہت ہی اہم ہے اور ایمان افروز ہے، آقا ذرا بھی نہیں ڈرے ہوئے تھے۔ یہ جو آپ بعض کا سلیبس کی کتابوں میں بعض واقعات بیان کرنے کے انداز میں کچھ لوگ ایسا یعنی تاثر دیتے ہیں کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے بچنے کے لیے غار میں موجود تھے، کفار سے بچنے کے لیے غار میں آقا نہیں گئے تھے۔ یہ بات لکھ لیں، حضور کا غار میں قیام کرنا کفار کے شر سے بچنے کے لیے نہیں تھا، وہاں پر کچھ چھپے ہوئے نہیں تھے اتنے۔ یہ حدیث واضح ہے، اگر وہ اپنے قدموں کو دیکھتے تو ان کو دیکھ لیتے، اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی۔ جب کوئی پکڑنے والا آیا تو اس کے گھوڑا زمین میں دھنس گیا، آپ نے واقعہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا، نہ حضرت ابو بکر کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر 3 دن غار میں کیوں ٹھہرے تھے ناظرین؟ فقط ایک ہی بات تھی، میرے آقا ابو بکر کے کچھ احسانات چکانا چاہتے تھے، میرے آقا مولا حضرت صدیق اکبر کو اپنا فیض عطا فرمانا چاہتے تھے، اپنی توجہ، اپنی عنایت، اپنی مہربانی 3 دن کے لیے ایکسکلوسو صدیق اکبر کے ساتھ جو غار میں گزارے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بنا گیا، اور یہ چیز تھی جس پر ساری زندگی فخر کرتے تھے کہ یہ وہ 3 دن تھے جب کوئی دوسرا نہ تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جب اتنی باتیں تھیں تو پھر وہی سوال جو میں نے آغاز میں کیا کہ آقا نے پھر ان کو کیوں نہیں منتخب کر دیا؟ حضور علیہ السلام ان کو خلیفہ بنا کر ڈکلیئر کر کے اناؤنس کر کے کیوں نہیں دنیا سے پردہ فرما گئے؟ یہ بات بہت اہم ہے، آقا نے ایسا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی یہ بات آپ کو بتا دوں، سیدنا مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت کا وقت آیا، لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا میں حکم نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا کیا آپ ہمیں منع کر رہے ہیں؟ فرمایا میں منع بھی نہیں کر رہا۔ پھر پوچھا پھر آپ امت کو کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ویسے ہی جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ آقا نے کسی کی بیعت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ اشارے ضرور موجود تھے جن سے صحابہ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی، جس کی وجہ سے سیدنا مولا کائنات اختلاف ہونے کے باوجود کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا پھر بھی بیعت کر لی اور آپ کا ساری زندگی ساتھ دیا۔ وجہ وہی تھی کہ آقا ان سے محبت بہت کرتے تھے، حضور ان کو اہمیت بہت دیتے تھے، آقا نے ان کو نماز کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا تھا، حضور ان کو ذمہ داریاں دیتے تھے۔ یہ صحابہ نے اندازہ تو کر لیا تھا، لیکن حضور نے ان کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ ناظرین اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، میرے آقا یہی چاہتے تھے کہ بادشاہ اپنے بعد میں دوسرے بادشاہ کے انتخاب والی روایت مسلم امہ میں نہ پڑے، تاکہ یہ بادشاہت نہ بن جائے، یہ قبضہ نہ بن جائے، کوئی شخص اپنی رضا اور اپنی مرضی کے بندے کو تحت پر نہ بٹھانے لگ جائے۔ حضور یہ طریقہ اپنی امت میں نہیں چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے امت پر چھوڑا تاکہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، لوگ اپنے مشورے سے سیدنا صدیق اکبر کو یا جس کو بھی بنانا چاہیں وہ ان کا جائز خلیفہ بن جائے، مگر لوگوں کے مشورے سے بن جائے۔ آقا نے اس لیے اس بات کو اوپن چھوڑ دیا۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو منتخب کیا، حاشا وکلا، کبھی اپنی دل کی مرضی خواہش کو بیچ میں نہیں آنے دیا۔ انہوں نے فقط ایک بات دیکھی تھی کہ رسول اللہ حضرت عمر سے بہت راضی تھے، اور لوگوں سے جب زیادہ مشاورت کی آپ نے خود، وہ بھی مشاورت کا ایک طریقہ تھا، ایک ایک سے پوچھا، لوگوں سے پوچھنے کے بعد نہ اپنے بیٹوں کو، نہ اپنے خاندان کو، نہ اپنے قریبیوں کو، کسی کو منتخب نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے خاندان کا ایک فرد جو رسول اللہ کو محبوب تھا انہیں منتخب کر دیا، اور کہا اگر جا کے اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوا تو میں کہوں گا مولا کریم جسے رسول اللہ کا سب سے قریبی سمجھتا تھا، محبوب سمجھتا تھا، اور امت میں اچھا سمجھا، لوگوں سے مشورہ کر کے اسے منتخب کر کے آ گیا ہوں۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ اب جب بعد میں حضرت معاویہ نے جب یزید کو منتخب کیا تو میں سنتا ہوں کئی مولوی مفتی بیٹھے لگے ہیں جی حضرت ابو بکر نے بھی تو انتخاب کیا تھا، تو حضرت ابو بکر نے جب منتخب کر دیا تو حضرت معاویہ کے انتخاب پر اعتراض کیوں؟ ناظرین کرام کوئی آپس میں مماثلت نہیں ہے حضرت ابو بکر کے انتخاب میں اور حضرت معاویہ کے انتخاب میں۔ حضرت معاویہ خود بزور تلوار حکومت لے لی، جو رسول اللہ کو طریقہ پسند نہیں تھا،
چلیں اگر کوئی وہاں پر کہے جی کہ ایک کیفیت ایسی بن گئی تھی، تو پھر بعد میں جب اپنے بیٹے کو منتخب کیا وہ بالکل ایسا عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدگی والا عمل نہیں تھا، وہ حضرت ابوبکر و عمر کی سنت نہیں تھی۔ وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، خلافت راشدہ کی حقیقت میں حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر نے ان کے سامنے جواب دیا تھا، یہ ابوبکر و عمر کی سنت نہیں ہے، یہ سنت ہرکلیت ہے، کیسریت ہے، جو امت میں رواج پا گئی۔ آج ہمیں پھر مڑ کے سیدنا صدیق اکبر کے طرز پر، طریقے پر آنا پڑے گا اور اس خلافت راشدہ کے نظام شورائیت کو زندہ کرنا پڑے گا، تاکہ امت میں میرٹ بحال ہو اور اس میرٹ کے ساتھ نیک لوگ، اہل لوگ، قابل لوگ حکمران بنے اور نیچے تک قابل اور اہل لوگوں کو ذمہ داریاں ملیں، تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھویا ہوا وقار پھر پا سکے۔ اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق اور نسبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔